बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने एक बात नोट की होगी कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जो फर्रा गोगी गैंग के एंकर पर्सन बैठे हुए हैं, टीवी मेज़बान और उनमें शिरकत करने वाले बड़ी गाला से अप्रूव्ड किस्म की जो तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने वो एक साबका ज़बान उनकी जो थी वो उसका इस्तेमाल हमें कम नज़र आ रहा है। ये साबका ज़बान ये थी कि इमरान खान के हर इक़दाम पर, चाहे वो यू टर्न हो, चाहे वो पसपाई का तअस्सुर देता हो, चाहे वो मायूसी का तअस्सुर देता हो, चाहे वो किसी और हमाकत का आईनादार हो, हमें ये सुनने को मिलता था कि इमरान खान ने ट्रम्प कार्ड खेल दिया, इमरान खान ने मास्टर कार्ड खेल दिया, इमरान खान ने थरथल्ली मचा दी, हुकूमत बौखला गई, इस्लामाबाद में परेशानी की लहर, फ़ौज वाले भी सर पकड़ कर बैठ गए। यानी मफ़हूम ये होता था, जो फ़िक्रे मैंने कहे हैं उनका, इन प्रोग्रामों का मफ़हूम ये होता था। अब चंद दिनों से ये सूरत हाल में नज़र नहीं आ रही। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ख्वाजा आसफ़ वज़ीर दिफ़ा ने कल एक बयान में कहा कि नवंबर के खौफ ने इमरान खान का दिमागी तवाज़ुन ख़राब कर दिया है। इसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसने इमरान खान को बहुत पीछे धकेल दिया है, और अब वो जो भी कर रहा है वो मायूसी के आलम में कर रहा है। मसलन ये लॉन्ग मार्च को आप ले लीजिए कि लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में अगरचे कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका कि लॉन्ग मार्च करना है या कि सड़कों पर धरने दे रहे हैं। दोनों सूरतों में मैंने कल आपसे अर्ज़ किया था कि 6-6 हज़ार की नफरी इन्होंने मुख्तलिफ ज़िलों से तलब की है, और पंजाब वालों ने तो मिन्नत तरला किया है कि हमारी इतनी पसली नहीं है कि 6-6 हज़ार फी ज़िला से ले आए। तो कल फिर ये एक दिलचस्प इतला आई कि बाज़ ज़िलों को ये रियायत दे दी गई है कि जनाब ठीक है, आप 4-4 हज़ार ले आएँ। और नज़र षानी ये की गई है कि 36 ज़िले पख्तूनख्वा के 36 पंजाब के बनते हैं, लेकिन 36 ज़िलों से ये नफरी नहीं मांगी गई, बल्कि सिर्फ शुमाली पंजाब, लाहौर से लेकर पिंडी तक की जो बेल्ट बनती है, गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, इन अज़ला से नफरी मांगी गई है, और पख्तूनख्वा के जो शुमाली और वस्ती इलाके हैं उनके अज़ला से नफरी मांगी गई है, और उनकी नफरी में भी रियायत कर दी गई है 2-2, 3-3 हज़ार की। और इमरान खान को ये रिपोर्टें मिल गई हैं कि पंजाब से फिर भी बंदे बहुत कम आएंगे, हमें सारा इन्हिसार पख्तूनख्वा सूबे पर करना पड़ेगा। ये इनकी खुफिया हिकमत अमली सारी लीक हो गई है। और इसमें फिर ये बात भी सामने आई कि जिस तरह पहले इन्होंने किया था कि गिलगित से कुछ आदमी मंगवा कर पहले ही वहाँ इस्लामाबाद पहुँचा देने का प्रोग्राम था, जो मुखबरी हो जाने की वजह से नाकाम हो गया। अब फिर उसी तरह की वारदात करने की कोशिश की जा रही है कि 100-100, 50-50, 200-200 की टोलियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ औक़ात में इस्लामाबाद में दाखिल हों, और कुछ कमीन गाहें तैयार की गई हैं, वहाँ जाकर छुप कर बैठ जाएँ, और जब लॉन्ग मार्च की तारीख़ आए तो एकदम से डज़न बोल कर ये सारी बाहर आ जाए। वो भी मुखबरी भी लीक हो गई, उसका भी बंदोबस्त हो गया। तो ये इमरान खान की एक मायूसी और परेशानी तो ये लॉन्ग मार्च के हवाले से है, कोई स्ट्रेटजी नहीं बन रही। और ये PTI के अंदर के लोगों को उसने ये भी कह दिया है कि हमारे पास वक्त कम है, अगर इस कम वक्त में हम कोई काम ना दिखा सके तो फिर हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। और ये मायूसी भी है। और तीसरी मायूसी जो अब नई नाज़िल हुई है, कल वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वाशिंगटन में जब पहुँचे तो अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अखबार नवीस थे, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने कह दिया कि मैं तो एक्सटेंशन नहीं लूँगा और वक्त पर यानी नवंबर के आखिर में रिटायर हो जाऊंगा। इस हवाले से ये भी आपके जहन में रहे कि वो तो रिटायर नवंबर के आखिर में होंगे, 29 को या कब, लेकिन उससे बहुत पहले, शायद 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले, हुकूमत की तरफ से एक वाज़े किस्म की निशानदही हो जाएगी कि नया आर्मी चीफ किसको लगाया जाना है। अच्छा, इस ऐलान से इमरान खान की जो मायूसी है वो नफ्सियाती भी है और प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल इस लिहाज से कि इमरान खान ने एक प्लान बनाया था, और वो उसने बड़े डंके की चोट पर ऐलान किया था कि मैं इस हुकूमत को, जिसकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, नए आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान नहीं करने दूंगा, और ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा ही को आर्मी चीफ के तौर पर बरकरार रखा जाए, ताकि इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत आए वो नई आर्मी चीफ का इंतखाब करे। इस प्लान का मकसद ये था कि नए इंतखाबात जनवरी, फरवरी या मार्च में हो जाएं। बाजवा साहब जो है ये तो फिर मई तक रहेंगे, तो अगर मार्च में भी इलेक्शन हो जाते हैं तो गोया कि मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में नई हुकूमत बन जाएगी, और वो नई हुकूमत चूँकि मेरी होगी, ये इमरान खान का ख्याल था,
وہ حکومت میری ہوگی، اور وہ پھر اپنی مرضی کا آرمی چیف، مرضی کے آرمی چیف سے مراد ہے کہ جنرل فیض، وہ بہاولپوری پردیسی چائے والا، اس کو میں لگا دوں گا۔ لیکن اب دو باتیں ہوئی ہیں، ایک تو آرمی چیف نے ہی انکار کر دیا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ الیکشن بھی اگست سے پہلے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگست کے بعد ہو سکتے ہیں۔ اور اگست کی جو صورتحال ہے وہ میں نے کل پیش کر دی تھی کہ انہوں نے حکومت سے ایک مرتبہ پھر رابطہ کیا اور کہا ہے کہ ہم مارچ کا بھی مطالبہ نہیں کرتے، جون کا مطالبہ کرتے، جون میں الیکشن کرا دو اور ہم سے مذاکرات کر لو۔ اور اسی دوران میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان کے فوج سے یہ رابطے، ان کے جو نیچے والے طبقے ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کا کسی جنرل سے رابطہ نہیں ہے۔ کل خواجہ آصف نے اپنی پریس کانفرنس میں بریفنگ میں یہ بھی بتایا کہ صدر عارف الوی کے ذریعے عمران خان نے ایک مرتبہ پھر فوجی عسکری قیادت کو یہ پیغام دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے وقت دے۔ تو گویا کہ اس خبر کی تصدیق ہو گئی کہ باجوہ صاحب کا عمران سے یا کسی اور ISI کے چیئرمین کا یا اور کسی سینئر جرنیل کا عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ عمران خان کو ان سے رابطہ ہے، نہ ان کا ان سے رابطہ ہے۔ اسی لیے اس نے عارف الوی کو پھر سے گھسیٹا ہے اور کہا ہے کہ جا کر پیغام پہنچاؤ کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اور پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ ضروری نہیں کہ میرے اور ان کے مذاکرات ہوں، میں اپنی پارٹی کی سینئر موسٹ 3-4 افراد کو نامینیٹ کر دوں گا، وہ مذاکرات کر لیں۔ لیکن صدر عارف الوی کو، جو بات خواجہ آصف صاحب نے نہیں بتائی، صدر عارف الوی کو جواب دے دیا گیا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور اس کا اشارہ کل جنرل باجوہ کی پریس بریفنگ بھی ملا، انہوں نے کہا کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا اور فوج غیر سیاسی ہے، فوج نے سیاست میں کردار ادا کرنا چھوڑ دیا ہے، فوج آئندہ بھی سیاست میں حصہ نہیں لے گی، اور نیا آرمی چیف آنے والا ہے یہ نومبر میں، تو نیا آرمی چیف آئے گا اور وہ بھی سیاست میں حصہ نہیں لے گا۔ یہ بڑی معنی خیز اور دور رس بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذاکرات کا کھاتا بھی گل۔ اب عمران خان کے پاس یہ جو لانگ مارچ کا ایشو ہے، یہ ایکچوئل ہونے سے زیادہ اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ فوج پر دباؤ بڑھایا جائے۔ تو دوسری بات میں کر رہا تھا کہ ان کا ایک پریکٹیکل بھی نقصان ہو، ایک تو یہ پریکٹیکل نقصان ہو گیا کہ جو ان کا پلان تھا وہ چوپٹ ہو گیا، اور وہ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، جو عمران خان کی دلی تمنا نہیں تھی بلکہ مطالبہ تھا۔ اور نفسیاتی طور پر یہ اس لیے بھی ایک مشکل سی صورتحال ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی نے اپنے حامی کارکنوں میں ایک فضا پیدا کر دی تھی کہ ہم نے جو یہ بات کی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے اگلے مئی تک، تاکہ اس دوران الیکشن ہو اور ہم جیت کر آ کر وہ کر لیں، تو یہ ہم نے سوچ سمجھ کر دیے، ہمیں پتہ ہے کیا ہونے والا ہے۔ اور PTI کہ آپ کوئی بھی کارکن دیکھ لیں، اگر آپ ان سے پچھلے دنوں ملے ہو، کارکن سے مراد گلی محلے کا کارکن نہیں بلکہ جو ایکٹیو کارکن ہیں، ان سے آپ اگر کبھی ملے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ وہ اس نشے میں تھے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل جانی ہے اور پھر مارچ اپریل میں الیکشن ہو جانے اور پھر ہم نے آ جانا ہے، پھر فیض صاحب کی حکومت ہوگی، عمران خان کی حکومت ہوگی، یہ باتیں وہ کرتے تھے۔ تو گویا کہ ایک تو پلان ان کا چوپٹ ہوا، دوسرا ان کو نفسیاتی شکست ملی۔ عمران خان کو میڈیا میں بھی شکست ہو گئی کہ یہ جو بیانیہ بنا رہے تھے کہ ہم نے نیا آرمی چیف ان کو تقرر نہیں کرنے دینا، وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے دباؤ کا، لیکن میں نے عرض کیا تھا اور بھی کئی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جلسوں سے دباؤ نہیں بڑھتا۔ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ عدلیہ دباؤ میں آ کر فیصلے کرتی ہے، عمران خان کی پاپولیرٹی ہے اور جلسوں سے، وہ غلطی پر ہے۔ عدلیہ کسی دباؤ بھی نہیں ہے، عدلیہ جانبدار ہے، ان کے جو جج جانبدار ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جس طرح جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کس طرح اور کس حد تک جا کر عمران خان کو فیور دی ہے، دوسرے جو دے رہے ہیں، یا جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے جج نے مونس لائی کو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس جو اس کو قرار دیا گیا، اس کو کیس کو خارج ہی کر دیا، اس پر مقدمہ کی سماعت بھی نہیں ہونے دی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ پارٹیسان ہیں، یہ دباؤ میں نہیں ہے، یہ پارٹیسان ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ وہ عمران خان کی نااہلی کا خطرہ سے الیکشن کمیشن سے سامنے آیا، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کو ایسے فیصلے کرنے کا اختیار ہے بھی یا نہیں۔ تو اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کا دباؤ سے تعلق نہیں ہے، دباؤ جلسوں سے نہیں ہوتا، اور میں نے بہت عرصہ دیکھے ہیں جلسے۔ دباؤ حکومت پر ہوتا ہے
جب ایسی ایکٹیویٹی مسلسل جاری رہے جس سے نظام زندگی مفلوج ہو جائے پورے ملک میں، کسی ایک شہر میں نہیں، جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی حکومت کے زمانے میں PNA نے ایک ایجیٹیشن کیا تھا اور کراچی سے گلگت تک پورے ملک کا کاروبار بند ہو گیا تھا، نظامی زندگی مفلوج ہو گیا تھا، ٹرینیں بند ہو گئی تھی۔ اکثریت نے وہ دور نہیں دیکھا، لیکن اگر آپ اس دور کی کتابیں، اس دور پر لکھی جانے والی کتابیں پڑھیں یا آرکائیوز میں جا کر اخبارات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹرینیں بند ہو گئی تھی، ہوائی سروس بند ہو گئی تھی، پورے ملک کی جو بڑے بڑے شہروں کی مارکیٹیں تھیں وہاں شٹر جام ہڑتال ہوتی تھی اور سڑکوں پر پہیہ جام ہوتا تھا، ہر شہر میں لاٹھی چارج، ہر شہر میں مظاہرے، ہر شہر میں تصادم، شیلنگ، فائرنگ، آرسن، ہر چیز، ہر طرح کی چیزیں ہو رہی تھی۔ پھر کہیں جا کر بھٹو صاحب کے قدم ڈگمگائے تھے اور انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی اور مذاکرات کا دور چلا جس میں بھٹو صاحب بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ الگ بات ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جانے تھے لیکن فوج نے تختہ الٹ دیا اور ملک ایک طویل تاریکی کے دور میں ڈوب گیا۔ تو 50 جلسے یا 150 جلسے کرنے سے دباؤ نہیں بڑھتا۔ اب اس نے دباؤ کا جو نیا ہتھکنڈہ اختیار کیا ہے وہ اس کے دماغی مرض کی نشانی ہے۔ پشاور میں اس نے کچھ لوگ اکٹھے کیے جس کے بارے میں رضوان رضی کی رپورٹ ہے کہ پٹواری شٹواری اکٹھے کیے تھے صبح پختونخوا کے، چلیے جو بھی تھے پٹواری تھے یا نہیں تھے، لیکن ان سے جو حلف لیا گیا وہ ہٹلر کے انداز میں جان بوجھ کر لیا گیا۔ ہٹلر اسی انداز میں اپنی نازی پارٹی کے کارکنوں سے حلف لیا کرتا تھا، یعنی ایک ہاتھ افقی اور عمودی کے درمیان جو سمت بنتی ہے ترچھی یوں کر کے، اس میں ہاتھ کھڑا کر کے وہ حلف لیتا تھا، اور یہ حلف لے کر اس طرح اس نے گویا کہ فوج کو ایک بچگانہ قسم کا، چائلڈش قسم کا، اسٹوپڈ قسم کا میسج دیا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر میں ہٹلر بن جاؤں گا۔ اب یہ ایک میڈ کی دھمکی دے رہی ہے کہ اگر مجھے تنگ کیا گیا تو میں شیر بن جاؤں گا۔ اب مینڈکی شیر نہیں بن سکتی، مینڈکی تو کچھو گما بھی نہیں بن سکتی، کچھوا۔ تو یہ ایک فوج کو احمقانہ مضحکہ خیز پیغام دیا گیا۔ اور دوسری اس میں ایک بے چارگی بھی تھی عمران خان کی نظر آئی جو ہمیں، وہ یہ تھی کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہو کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ جب بات نوبت اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ ساتھ دینے کے لیے اللہ کے واسطے اور اللہ کی قسمیں کھلانی پڑ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مایوسی کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کی امید اب ایسی چیزوں پر ہے تو اس کی ناامیدی کی حالت کیا ہوگی۔ یہ ناامیدی کی حالت ہے اور دماغی توازن کی خرابی کی حالت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سسٹم کے اندر سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے، عدلیہ اس کے پیچھے کھڑی ہے، وہ پردیسی چائے والا اس کو مسلسل ہدایات دے رہا ہے، اور سنا یہ گیا ہے کہ یہ ہٹلر کی سلامی کا جو نفسیاتی وار کروایا ہے یہ بھی اسی موصوف نے کروایا ہے، پردیسی چائے والے نے۔ تو لیکن جو الٹا پڑا ہے اس سے کوئی ڈرنے کے بجائے لوگوں کی ہنسی نکل گئی ہے۔ وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک گیدڑ تھا جس نے شیر کی کھال پہن لی تھی، تو خیر اس کی تو خیر اپنی ہنسی نکل گئی تھی، اس لیے وہ پکڑا گیا اور پتہ چل گیا کہ اس نے جو عجیب و غریب احمقانہ قسم کا میسج دیا، ہیل ہٹلر، ہیل عمران، تو اس سے لوگوں کی ہنسی چھوٹ گئی ہے، لوگ ڈرے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ عمران خان کے خوف جو مہینہ تھا نومبر، اب وہ اس کے لیے ایک حقیقی تھپڑ بن گیا ہے، کیونکہ یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ یہ حکومت کو روک سکے۔ نومبر کی تقرری سے لانگ مارچ ہو یا سڑکوں پر دھرنے ہوں، دونوں صورتوں میں تمام انٹیلیجنس رپورٹیں حکومت کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ یہ چاہے کتنی بھی رازداری کرے، مجھے تو اس کی رازداری پر شک ہے۔ یہ جو خبریں آ رہی ہیں نا کہ اس نے 4 کے علاوہ کسی کو پلان نہیں بتایا، میرا خیال ہے اس نے کم سے کم 100 کو پلان بتایا اور 4 کی ٹولی میں بتایا، اور بتایا یہ ہے کہ صرف تمہیں بتا رہا ہوں، آگے کسی کو بتانا نہیں۔ وہی محلے میں کوئی خبر پھیلانی ہو نا تو وہ کہتے ہیں لطیفہ سا بنا ہوا ہے کہ ایک عورت کو بتا دو اور رازداری کی شرط کے ساتھ۔ چنانچہ وہ خاتون جو ہے وہ اپنی پڑوسن کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے قسم لگے تمہیں آگے کسی سے بات نہیں کرنی، مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے۔ وہ قسم کھا جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کسی کو آگے نہیں بتاؤں گی۔ وہ جو واپس آتی ہے تو وہ عورت اگلی گھر چلی جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ قسم کھاؤ پھر میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گی۔ وہ قسم کھاتی ہے، راز کی بات اسے بتاتی ہے، یہ واپس آتی ہے تو پھر وہ چوتھی عورت جو وہ 5ویں عورتیں گھر چلی جاتی ہے۔ اس طرح 2 گھنٹے کے اندر صرف گلی میں نہیں، پورے محلے میں بلکہ پوری کالونی میں وہ راز کی خبر پھیل جاتی ہے۔
تو اسی طرح عمران خان نے میرا خیال ہے رازداری کچھ اسی طرح سے کی ہے کہ 4 آدمی بلایا اور کہا کہ دیکھو میں صرف تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، اس پلان میں تمہیں شریک کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو میں نہیں شریک اعتماد کے قابل نہیں سمجھتا، اور تم بھی آگے کسی سے بھی یہ بات نہیں کرنا۔ تو 4 کی ٹولی میں اس نے 100 کو یہ بات بتا دی ہے، ورنہ حکومت کے پاس کوئی جادو تو ہے نہیں، اس کے پاس اس کے پلان کی لمحہ بلمحہ رپورٹ کیسے پہنچ جاتی ہے۔ یا یوں کہیے کہ عمران خان کے جب کسی کے برے دن آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آدمی اونٹ پر بھی بیٹھا ہو تو تب بھی نیچے بھاگتا ہو کتا اسے کاٹ لیتا ہے۔ تو عمران خان کے برے دن آئے اور برے دن پچھلے 6 مہینے سے چل رہے ہیں، اس کی ہر موو ناکام ہوئی، اس کی ہر کوشش ناکام ہوئی، اس نے 50-55 جلسے کر کے بھی دیکھ لیے، حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی بلکہ مضبوط ہو گئی ہے، اور اسحاق ڈار کے آنے سے ڈالر کی قیمت میں جو کمی ہوئی ہے اس کا جو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو صدمہ ہے، آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بس یہ دعا کر سکتے ہیں کہ خدا کسی دشمن کو بھی ایسا صدمہ نہ دکھائے جیسا صدمہ ڈالر کی قیمت کم کر کے عمران خان اور پی ٹی آئی کو دکھایا گیا۔ تو ناظرین، خدا حافظ، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔